बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने आगाज़ कर रखा है इस्लामी मसावात नज़्म नंबर 4 का और आज है इसका आखिरी लेक्चर। इसमें आज हम देखेंगे बंद नंबर 7 की तशरीह को और देखते हैं क्या है इसमें। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलायक से है जिसको रिश्ता वला का, यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो पहले अल्फाज के माना देख लीजिएगा। किताब खुदा हिदायत देने वाली किताब, खालिक दो सरा दो जहानों का बनाने वाला, वला कुर्बत को कहते हैं। अल्लाह ताला ने सारी कायनात तख्लीक की है, वो सबका पालने वाला है, वो अपनी तमाम मखलूक़ात से ख़ुद भी मोहब्बत रखता है और पसंद करता है कि तमाम लोग तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत किया करें। खुदा सिर्फ़ अमीरों का नहीं है, लेकिन खुदा सिर्फ़ गरीबों का भी नहीं है। खुदा सिर्फ़ इंसानों का भी नहीं है, बल्कि वो तो सभी का है और सबका बराबर है। जो कोई उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है वो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, सबसे ज़्यादा मकाम व मर्तबे का हामिल है। तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, जहानों के पालने वाले हैं, और उन्होंने ज़्यादातर मखलूक़ात को जज्बा हमदर्दी देकर दुनिया में भेजा है। लेकिन अगर बिलखुसूस इंसान की बात की जाए तो इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा जज्बा हमदर्दी, जिसे हम इंसानियत का नाम देते हैं, वो रखा है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता भी दिखाया और बताया है कि अल्लाह की मखलूक़ात के साथ अच्छा सलूक करना है, बिलखुसूस अपने जैसे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना है। तो शायर का ख्याल है कि जो खुदा के साथ साथ उसकी मखलूक़ात से मोहब्बत नहीं करेगा तो उसका ईमान नामुकम्मल होगा, उसकी इबादत बेमाना हो जाएंगी, क्योंकि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। हम जानते हैं कि जज्बा हमदर्दी ऐसा ख़ास जज्बा है कि जिसके अंदर ये पाया जाता है और वो लोगों के काम आता है, वो इंसान फरिश्तों से भी बुलंद मकाम हासिल कर लेता है। इस पूरी नज़्म में हम एक नुक्ता देखते चले आए हैं। शायर ने इस पूरी नज़्म में मुस्लिम उम्मा के बिगड़े हुए उमरा के रवैये पर तनकीद की है और उसकी मजम्मत की है, जो ख़ुद तो आसाइशों में रहते हैं मगर अपने गरीब मुसलमान भाइयों का ख्याल नहीं रखते। और सिर्फ मुसलमान ही क्या, दूसरे इंसानों और दूसरी मखलूक़ात के साथ जो हमदर्दी का जज्बा रखा जाना चाहिए उनमें ये नहीं पाया जाता। और ये कि दोनों तबकात यानी गुरबा और उमरा में इंतहा दर्जे का तफावत देखने में आता है। हालांकि अल्लाह के यहाँ कोई दौलत के हवाले से अमीर और गरीब की तफरीक नहीं है। अल्लाह के यहाँ अगर फ़र्क है तो तकवा वालों का और तकवा न रखने वालों का। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तकसीम पैदा कर दी है दौलत की बुनियाद पे। तमाम इंसान अल्लाह की निगाह में बराबर हैं और अल्लाह का कुंबा है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यहाँ पे एक हदीस नबवी के हवाले से बात की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम मखलूक़ात खुदा के कुंबे के मानंद हैं। तो सबके साथ एक जैसा हमदर्दी का रवैया इंसान को रखना चाहिए है। दूसरों से हमदर्दी की इतनी अहमियत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में ये फरमाया है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो शायर का कहना है कि खिदमत इंसानी किसी इबादत से कम नहीं है। अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि उनकी तमाम मखलूक़ात के साथ नेकी का रवैया रवा रखा जाए, क्योंकि इसके नतीजे में इंसान अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रहम का मुस्तहक बन सकता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इंसान को दुनिया में उसकी आमद के मकासद से आगाह करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने तमाम इंसानों को बाहम मोहब्बत और सिला रहमी का रवैया एक दूसरे के साथ रवा रखने को कहा है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ऊंचा मकाम उस शख्स का है कि जो दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आता है।
جو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا ہی لکھا جاتا ہے، اچھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو باہمی انسیت یعنی ہر وہ کہ جو انس ہے اس میں انس ہونا چاہیے، ہر انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے انسیت کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ فقط اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی سے لطف اندوز نہ ہو، بلکہ اللہ نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے ذریعے سے وہ دکھیا دلوں کے دکھوں کو دور کرے، لوگوں کے دکھ درد کا مداوا کرے، صرف اپنے مفاد کے بارے میں نہ سوچے بلکہ خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے والا زیادہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان کہلانے کا حق ہی وہ شخص رکھتا ہے کہ جس کا دل انسانی ہمدردی کے جذبے سے لبریز ہوتا ہے۔ آج کے دور میں انسان نے بظاہر ہر قسم کی مادی ترقی تو بہت کر لی ہے، آج کے انسان کے پاس تعلیم بہت ہے، آج کے انسان کے پاس ڈگری بہت بڑی بڑی ڈگریز نظر آتی ہیں، وہ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، عسکری طور پر اور بالخصوص سائنسی طور پر بہت سی اعلیٰ ترین منازل طے کر چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی تیزی سے پتھر کے زمانے سے کمپیوٹر کے زمانے تک کا سفر طے کر لیا۔ انسان مستقبل میں درپیش آنے والے ممکنہ مسائل کا بڑی حد تک پہلے سے اندازہ کر لیتا ہے اور ہر ممکن حد تک ان کا پہلے ہی توڑ بھی کر لیتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے تیاری بھی کر لیتا ہے، دریافتیں اور ایجادات بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے مادی ترقی کی شاہراہ پر جتنی تیزی سے سفر کیا ہے، بدقسمتی سے انسان انسانیت سے اتنا ہی دور چلا گیا ہے۔ اس نے مادی ترقی کو تو گلے لگا لیا لیکن اس نے انسانیت کو گلے نہیں لگایا، اور اب تو اس کے پاس وقت بھی نہیں بچا اور اب تو اس کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا کہ انسانیت کی بھی کچھ ذمہ داریاں میرے اوپر لاگو ہوتی ہیں، دوسروں کے بھی کچھ مجھ پہ حقوق ہیں، مجھے انہیں ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کی اکثریت نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لیا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے عبادت بھی کرنی ہے، عبادت اس صورت میں بھی کہ مجھے اللہ کے حضور میں سر بسجدہ ہونا ہے، اور عبادت اس معنی میں بھی کہ مجھے اللہ کی مخلوقات کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنا ہے۔ تو انسان بدقسمتی سے آج اپنے اصل راستے کو بھلا چکا ہے، اسی لیے انسان آج بے تحاشا مشکلات اور پریشانیوں کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے معاشرتی حیوان بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ عرفی معنوں میں حیوان نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی ہم یہاں پہ اس پوری نظم میں بات کرتے آئے ہیں وہ ایسے خود غرض امراء ہیں کہ انہیں حیوان کہنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ حیوان بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ دوسروں کے لیے نہیں پایا جاتا انہیں انسان تو کیا حیوان کہنا بھی مناسب نہیں، اور ان کے لیے ہم نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا مشین میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ تو شاید اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی حد تک مشین ہے کہ فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان پہنچاتے ہیں، اس حوالے سے مشین بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرکیف انہیں انسانوں کے برابر کا انسان وہ خود بھی نہیں سمجھتے اور انہیں سمجھا جانا بھی نہیں چاہیے۔ انسان تو بہت اعلیٰ مخلوق ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور ان لوگوں کے اندر وہ خصوصیات پائی ہی نہیں جاتی جو اشرف المخلوقات کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے اگر زندگی میں کسی چیز کو اہمیت دی ہے تو وہ فقط ان کی اپنی بقا ہے اور ان کا اپنا مفاد ہے۔ انسان دوسرے جانداروں سے مختلف اسی لیے تو ہے کہ وہ اپنے لیے پسند کی جانے والی چیز ہی کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، وہ جیسا رویہ اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ویسا رویہ رکھے، جیسا سلوک وہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے ساتھ کریں ویسا سلوک وہ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دے، یقیناً اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ویسے ہی سلوک کا مستحق بن جائے گا۔ بعض انسان ایسے عظیم ہوتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، اپنے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں، لیکن یہاں پہ جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسے بدقسمت ہیں کہ وہ پہلے بھی اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بعد بھی صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچنے کی گویا انہیں صلاحیت ہی عطا نہیں کی گئی ہے۔ اسلام ہمدردی اور احسان کو
بے حد اہمیت دینے والا مذہب ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں جا بجا تمام مخلوقات بالخصوص انسانوں کے حوالے سے بات نظر آتی ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنے کی بات نظر آتی ہے۔ ہمیں بارہا یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انسانوں پر ایک دوسرے کے بے تحاشا حقوق ہیں اور وہ مختلف حیثیتوں میں ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے ہمسائے کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور مذہب میں ہو نہیں سکتے۔ صرف مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے کتنے ہی حقوق اس کے ہوتے ہیں، لیکن ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں انہیں اس حقیقت کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تم میری مخلوقات پہ رحم کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا۔ یہ تو اللہ کا سادہ سا کلیہ ہے، قانون ہے، لیکن یہ لوگ اس کو مکمل طور پر فراموش کیے ہوئے ہیں۔ انسان کی اچھائی یا برائی کو ہم کسی کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ وہ اچھا انسان ہے تو ہم اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کتنا کام آتا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کتنا ضرر، کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جو آدمی صرف اور صرف ساری زندگی دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتا رہے، اس آدمی کو اچھا آدمی، اچھا انسان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد دنیا کا شاید سب سے نازک معاملہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر میرے حقوق میں کچھ کسر رہ گئی، کچھ کمی، کچھ خامی، کوتاہی تم سے ہو گئی تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے میرے بندوں کے حقوق پورے نہ کیے تو جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اور قیامت کے دن اگر کسی بندے کا کوئی حق نکل آیا اور اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو انسان کو اپنی نیکیاں اسے دینا پڑیں گی اس کے بدلے میں، اور ہمارے پاس اگر نیکیاں پہلے ہی بہت کم ہوئیں تو پھر تو ہم سراسر گھاٹے کا سودا آج دنیا میں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہماری کامیابی کا تمام تر انحصار ہماری ذہانت، ہماری لیاقت، ہماری فراست، ہماری طاقت پر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ خالق کائنات ہم پر رحم کرے، ہم پر رحمت کرے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں خالق یہی تو دیکھ رہا ہے کہ کون کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہاں پہ کون میرے بندوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہے، کون میرے اور میرے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر، دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کس حد تک کوشش کرتا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں، محدود وقت میں، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ اگر وہ دوسروں کے پاس موجود ہے تو دوسرے اس کی وجہ سے سہولت اور خوشی محسوس کریں، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو لوگ اس کی کمی محسوس کریں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا انسان اس کے بالکل متضاد راستے پر چل رہا ہے۔ جب وہ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو لوگ اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے انتہائی بے عزتی کا مقام ہے، انسان کی اور انسانیت کی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھیجا تو یہ کہہ کر تھا، اسے یہ جذبہ دے کر بھیجا تھا، اسے یہ ذمہ داری دے کے بھیجی تھی کہ میری مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لیکن وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ کسی بھی کنبے کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کنبے کے تمام افراد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور شاعر نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تمام مخلوقات خدا کا کنبہ ہے۔ تو ایسی صورت میں خدا تعالیٰ یقیناً یہ چاہتے ہیں، یہ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ہی انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے اور واقعی حقیقی معنوں میں فرشتوں سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری تشریح۔ دیکھیے گا فنی محاسن کیا ہیں اس بند کے۔ صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، یہی، اور انسان کے الفاظ کی صورت میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث نبوی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، میں نے ذکر بھی کیا الخلق عیال اللہ۔ اور اب دیکھیے گا تشریحی حوالہ جات کو۔ درد دل، پاس وفا، جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی، اور یہی انسان ہونا۔ دوسرا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ تیسرا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے،
آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ چوتھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ تھی ہماری اس بند کی تشریح۔ اس طرح ہماری اس پوری نظم کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اب ہم اس کے خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، اسلامی مساوات کا خلاصہ۔ خلاصے میں شاعر کے نام کا نمبر نہیں ہوتا، بلکہ شاعر کا نام انہوں نے پرچے میں لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال آپ کے پرچے میں آتا ہے تو یوں آئے گا کہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم اسلامی مساوات کا خلاصہ تحریر کیجیے، تو آپ پھر بھی ہیڈنگ دے کے شاعر کا نام لکھ دیجیے، دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں اس کا خلاصہ۔ نظم طویل ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ 12 کے بجائے 13، 14، 15 سطور تک اس کا خلاصہ چلا جائے۔ اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر اس سے زیادہ کا آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو بہرحال وہ پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو سنیے، کسی قوم کی تباہی کا آغاز اس کے بالائی طبقے سے ہوتا ہے جو عزت و ذلت اور جنت و دوزخ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور خود ہمیشہ عیاشی اور نمود و نمائش میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو تمام انسانوں سے برتر مخلوق سمجھتے ہیں، قحط زدہ ہم وطنوں کی مدد نہیں کرتے۔ ان امراء کو بہترین خوراک، لباس، مکان، سواری، دوائیں اور تفریح کے لیے موسیقی میسر ہوتی ہے، جبکہ غریبوں کے پاس سواری، گھر اور بستر تو کیا، کھانے کو روٹی تک نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرے میں یہ تضاد قابل قبول نہیں، کیونکہ اسلام کا پہلا سبق ہی یہ ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو مخلوق سے اچھا سلوک کرے وہی خدا کا دوست ہے۔ انسانوں کی مدد ہی اصل عبادت اور دین و ایمان کی بنیاد ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی تشریحی اعتبار سے اور خلاصے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔